वो संजीदगी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, और न जाने क्यों शामिर को ये लम्हा था जब बहुत जलन का एहसास महसूस हुआ। ज़ीशान के इतना करीब पाकीज़ा को बैठा देख के वैसे ये काम कोई और भी कर सकती थी, आपका करना ज़रूरी नहीं था। प्लीज़ पाकीज़ा, आप यहाँ से जाएं। और उसने पाकीज़ा को वहाँ से भेज दिया और आके ज़ीशान के पास बैठ गया। और देखो क्या अपनी हालत बनाई हुई है ज़ीशान। वो संजीदगी से बोला, हाँ जानता हूँ हालत बहुत बुरी पड़ी है, लेकिन प्लीज़ इस वक्त मुझे किसी का कोई हौसला दिलासा नहीं चाहिए, आप यहाँ से जा सकते हैं। कमरे से निकला और सीधा पाकीज़ा के कमरे की तरफ चला गया। आईना के सामने खड़ी वो अपने बालों को कंघा खड़ी थी, और फिर वैसे इतनी रात को कंघा करने बाल संवारने का क्या फ़ायदा। शामिर चलता हुआ उसके पास आया। मैं आपकी बात को समझी नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? तुम इतनी रात को ज़ीशान के कमरे में क्या कर रही थी और अपने हाथों से उसे खाना खिला रही थी? आपको जेलसी हो रही है? पाकीज़ा ने ब्रश को साइड पे रखते हुए अपने दुपट्टे को गले से हटाते हुए में डाला। और मुझे जेलसी क्यों होनी है? शामिर का लम्हा सर था। वैसे वैसे रात आपके इरादे बहुत ज़्यादा खतरनाक लगे थे। मैं खुद को आपके कमरे में नहीं आना चाहती थी, मुझे ज़बरदस्ती भेजा गया था और इसी वजह से मैं नहीं रुकना चाहती थी। वो नरमी से उसे सफाई पेश करने लगी थी। मैंने तुमसे कोई सफाई नहीं मांगी, दोबारा मुझे ऐसी सफाई नहीं पेश करनी, समझी तुम? आप ये पूरा यकीन है कि फिर आप यूं आके ज़ीशान की बात नहीं करेंगे, बारे में मुझसे ना पूछते हैं? तुम ज़्यादा गलत समझ रही हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं समझा। जब सामने वाला बात ही गलत करेगा तो गलत समझना पड़ेगा। वो चलता हुआ पाकीज़ा के बिल्कुल करीब आकर खड़ा हुआ था। अचानक उसके कंधे से पकड़कर उसे पीछे दीवार के साथ लगा गया था। ये आप क्या कर रहे हैं? तो मुकम्मल तौर पर मेरी हो। तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा है, मैं जब चाहूँ तुम पे हक रखता हूँ, जिता सकता हूँ। प्लीज़ आप यहाँ से जाएं। वो घबराती हुई आवाज़ में बोल रही थी। नहीं जाऊँ? मैं बोली, नहीं जाऊँगा। मैं ये कहते हुए उसे अपने करीब कर गया था और वह जब से अपनी आंखें बंद करते हुए नफ़ी में सर हिला गई थी। तो फिर क्या चाहती हैं आप? शामिर उसके करीब हो गया था। शमीर, आप क्या कर रहे हैं? आपको होश करनी चाहिए। वो कब कपाती हुई आवाज़ में बोली थी। शमीर वही कर रहा है जो शामिर को करना चाहिए। शमीर को मुकम्मल अपनी बीवी चाहिए। शामिर नहीं चाहता कि उससे पहले उसकी बीवी पे कोई और मर्द हक जताए। शमीर उसे ओपनली बता चुका था और शमीर चाहता था कि पाकीज़ा सिर्फ और सिर्फ उसी की होकर रहे। आधी रात को हाजरा की आंख खुली तो उसे बाहर से आवाज़ आ रही थी बातों की। बमुश्किल उसने अपनी आंखें खोली तो ये इतनी बातों की आवाज़ कहाँ से आ रही है? इतनी रात को बाहर कौन लगा हुआ है? घड़ी की तरफ देखा तो रात के 2 बज रहे थे। वो कमरे से बाहर निकली तो सामने लाउंज में आवाज़ें आ रही थी। ज़ीशान को बैठे हुए देखा तो, क्या हुआ ज़ीशान भाई, आप इतनी रात को अकेले यहाँ पर बैठकर क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं? क्या पागल हो गए हैं? आपका दिमाग तो ठीक है ना? क्या बात है, इतनी परेशान क्यों हो रहे हैं? ज़ीशान वो उसके घुटनों के पास बैठ गई थी और उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में लेकर देखने लगी थी। ज़ीशान, मैं तो आपको इतना कमज़ोर नहीं समझती थी और आपने अपने आप की क्या हालत बना रखी है। वो जैसे रो रहा था, जैसे आप रो रहे हैं। उसने ज़ीशान को झंझोड़ा था तो वो होश की दुनिया में वापस आया था। तुम इतनी रात को मेरे पास क्या कर रही हो? जाओ तुम। आप भूल गए हैं कि आप लाउंज में बैठे हुए हैं और आपकी क्या हालत बना रखी है। आप इतनी ऊंची ऊंची आवाज़ में रोएंगे तो कोई भी सुनकर आपके पास आ सकता है। उसने ज़ीशान के आंसू साफ किए थे। प्लीज़ मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मुझे किसी के दिलासे की ज़रूरत नहीं है। तुम लोगों की हमदर्दी नहीं चाहिए। क्यों तुम लोग मुझे अपनी झूठी हमदर्दी दिखाते हो, अपने देने आ जाते हो? नहीं चाहिए। जो चली गई है वो मेरे लिए बस वही थी और कोई भी मेरा अपना नहीं है। वही मुझे अजीज़ थी, वही मुझे चाहिए। क्या मुझे ला के देख सकती हो? वो उसकी तरफ देखकर बोलने लगा, मैं रोना भी छोड़ दूँ, सब कुछ छोड़ दूँ तो फिर मेरे पास क्या बच जाएगा? अगर तुम लोग मेरी रिदा ला के दे दोगे? तो वो पागलों की तरह चिल्ला उठा था और उसके जो चिल्लाने पर ये बड़े भी आ गए थे। क्या हो गया है? फाहिर साहब संजीदगी से उसकी तरफ देखते हुए बोले थे। ज़ीशान की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। कुछ भी नहीं हुआ, ये कहते हुए वो गुस्से से वहाँ से बाहर निकल गया था और सब हवेली वाले देख कर जाग चुके थे। अगर वहाँ ये किसी की गैर मौजूदगी थी तो वो पाकीज़ा और शामिर थे। आहिस्ता आहिस्ता सब वापस अपने अपने कमरों में चले गए थे, लेकिन वहाँ पे ना पाकीज़ा और ना ही शामिर आए थे। तुम सुबह सुबह पाकीज़ा शामिर के कमरे से क्यों निकल रही हो? नूर ने उसकी जानिब देखा था। अपनी मम्मा की बात सुनकर तो पाकीज़ा का दिल सही मानों में धड़का था।
اسے اب اپنی مما کو وہ کیا جواب دے؟ وہ مما میں شمیر کے پاس گئی تھی، ان کو بخار ہوا پڑا ہے۔ کیا شمیر کو بخار ہوا پڑا ہے؟ اچھا تو میڈیسن وغیرہ کوئی نہیں ہے جو اسے دی؟ نہیں ماما، ان کو میڈیسن دی تھی، وہ کوئی سوپ بنا کر تم نے دیا ہے؟ اس کی ماما پریشانی کے عالم میں اسے پوچھنے لگی تھی۔ نہیں ماما، وہ میں بنانے جا رہی ہوں کچن میں۔ ہاں ٹرے میں ٹھیک سے بنا کے لانا۔ ٹھیک ہے، میں دیکھتی ہوں۔ انہوں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو شمیر اس وقت اپنے سامنے لیٹا ہوا تھا۔ شمیر کی طرف دیکھا۔ کیا ہو گیا بیٹا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ بخار ہوا پڑا ہے؟ انہوں نے محبت سے آ کر پوچھا اور اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا تو وہ بالکل جو بخار سے تپ رہی تھی۔ ہاں بس جان، بس تھوڑا سا بخار ہو گیا۔ آپ کی بیٹی کو بولیں کہ کوئی دوا دے جائے میں نے اسے بولا ہے، وہ تمہارے لیے سوپ بنا کے لاتی ہے، تم آرام کرو۔ وہ بڑے آرام سے اور پیار سے اس شمیر کو بول چکی تھی۔ پریشان مت ہو۔ اس کے جاتے ہی شمیر نے گہری سانس لی تھی۔ شکر ہے ایک اس بخار کو بھی آج ہی آنا تھا۔ پتہ نہیں میری بیگم بھی کیا کرتی ہے، میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی کہ یار میں تو ذیشان کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوں۔ حاجرہ جو شیلف کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھی، کب سے پاکیزہ کے ساتھ باتیں کر رہی تھی، مگر ایک دم سے سوپ بناتے بناتے نہ جانے پاکیزہ کن خیالوں میں گم تھی۔ پاکیزہ میں کب سے تمہارے ساتھ باتیں کر رہی ہوں، مگر تم ہو کے میری کسی بات کا جواب نہیں دے رہی۔ اس نے پاکیزہ کو ہلایا تھا تو پاکیزہ ایک دم سے ہوش میں آئی تھی۔ پاکیزہ نے فوراً سے حاجرہ کی طرف دیکھا۔ پلیز جا کے کسی اور سے باتیں کر لو، میں کسی قسم کی بات کا کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں خود بہت زیادہ تھکی ہوئی ہوں اور بہت زیادہ پریشان بھی ہوں، اس لیے میرے پاس کسی بات کا جواب نہیں ہے۔ کیوں رات کو تم کون سے کام کرتی ہو جو تم تھکی ہوئی ہو؟ میری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ نہیں کچھ بھی نہیں، بس میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک نہیں؟ اچھا شوہر کی طبیعت خراب ہے، ساتھ ہی ساتھ بیگم کی بھی خراب ہونے لگی ہے۔ واہ کیا بات ہے، بڑی محبت ہو گئی ہے۔ اس نے آگے ہو کر اس کی پیشانی کو چھوا تو یار تمہیں بھی تو ہلکا ہلکا بخار ہو رہا ہے، لگتا ہے دونوں میں بہت زیادہ محبت ہو چکی ہے۔ اس وجہ سے یوں ایک دوسرے کی طبیعت خرابی کی وجہ سے تو تم دونوں پاگل ہو جاؤ گے، ایک دوسرے کو ہی بخار ہو گیا۔ وہ ہنستے ہنستے اس کی طرف دیکھ کر اس کا مذاق اڑانے لگی تھی، چھیڑ رہی تھی۔ حاجرہ دیکھو فضول باتیں بند کرو۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں کرتی، تم بھائی کے لیے سوپ بنا کر لے جاؤ، تم اپنے مجاز خدا کے لیے سوپ کے لیے اچھے سے بنا کر لے کے جانا، خیال رکھنا، کیونکہ 1 مہینے بعد میں نے سنا ہے تم دونوں کی شادی ہو رہی ہے۔ رخصتی ہوگی اور اس کے ساتھ اس کے ہاتھ کانپے تھے۔ شادی کا نام سن کر تو وہ ایک دم سے ہلچل مچی تھی، جلدی سے سوپ لیتی ہوئی کمرے کی طرف آ گئی تھی۔ آہستگی سے اس نے دروازہ کھولا اور میں سوپ رکھ کے جا رہی ہوں، آپ سوپ پی لیجیے گا شمیر۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگی تھی کہ شمیر نے اس کا بازو ایک دم سے پکڑ لیا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ میں اپنے ہاتھوں سے نہیں پلاؤں گی۔ وہ گھبرا گئی تھی۔ نہیں آپ پلیز پی لیں، یہ کہتے ہوئے وہ دوبارہ سے اٹھنے ہی لگی تھی، مڑی تھی کہ شمیر نے اسے اپنے پاس بلاٹ لیا۔ مجھے اپنے ہاتھوں سے سوپ پلاؤ، مجھے پلاؤ گی؟ دیکھو کتنا شدید بخار ہو گیا ہے تمہارے شوہر کو اور تم اکیلا چھوڑ کے جا رہی ہو۔ تمہاری مما نے بھی کیا بولا تھا کہ خود اپنے ہاتھوں سے پلانا۔ اب پلاؤ مجھے سوپ، میں نہیں جانتا۔ مجھے جاؤ، اور اس سے نگاہیں نہیں ملا پا رہی تھی۔ سوپ پلانے کے لیے اس نے بڑی ہمت، پلانے کے بعد ٹیشو پیپر پکڑا اور بولا کہ چلو شاباش میرا منہ صاف کرو۔ اس کے منہ کو صاف کرتے وہ کانپ رہی تھی۔ اس کی باتوں سے اس کے ہاتھ پر بوسہ دیتا ہوا وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تمہیں پتہ ہے پاکیزہ، میں نے ذیشان کی جب حالت دیکھی ہے میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، پلیز اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کرو۔ تم میرا ہاتھ چھوڑو، مجھے جانا ہے، آپ مجھ سے محبت کرتی ہو؟ وہ نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا تھا، محبت، پلیز جانے دینا، وہ یہاں سے جانا ہے۔ وہ اپنے ہاتھ کو چھڑا کر اسے جان چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے آپ سے کیا پوچھا ہے؟ اسے پھر آپ مجھ سے محبت کرتی ہیں؟ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اٹھ کر جانا چاہتی تھی اور پھر اپنا بازو چھڑا کے وہاں سے باہر چلی گئی تھی۔ وہ تکیے پر اپنا سر رکھ کر اسی کو دیکھ رہا تھا اور چھت کو دیکھنے لگا۔ موبائل بجنے کی آواز، اس نے اپنے موبائل کو دیکھا اور آنکھیں کھولی اور موبائل پہ جگمگاتا ہوا نمبر دیکھ کر اس کی ایک دم ساری کی ساری آنکھیں کھل چکی تھی، لال ہوئی تھی۔ موبائل اس نے کان کے ساتھ لگایا۔ میری جان، تم نے جو کرنا تھا، ہمارا نقصان وہ تم نے کر لیا، اب دیکھو
اب شمیر کے وار کے لیے تیار رہنا۔ فیروز خان: فیروز، بہت برا کیا تم نے۔ دیکھو، میں اسی سلسلے میں تم سے بات کرنے کے لیے تمہیں فون کیا ہے۔ دیکھو، میرے آدمیوں کا کوئی بھی ایسا ارادہ نہیں تھا، لیکن اچانک وہ لڑکی سامنے آ گئی تھی جس کی وجہ سے گولی چل گئی، جس کی وجہ سے فیروز جو کچھ بھی ہوا ہے مجھے معلوم ہے۔ یہ سب کچھ تم نے جیسے بھی کیا، میں نہیں جانتا، کروایا ہے صرف اور صرف مجھے نیچا دکھانے کے لیے، اور تم نیچا دکھانے کے لیے خود اس حد تک گر جاؤ گے، یہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اب تم دیکھنا، اس چیز کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ میں مانتا ہوں تمہاری وجہ سے ہماری حویلی کی ایک لڑکی کی جان گئی ہے، اور تم نے صرف وہ ایک جان نہیں تھی، اس میں کسی اور کی جان بھی بسی تھی۔ اور پاکیزہ جو دوبارہ سے اس سے بات کرنے کے لیے آ رہی تھی، اب وہ وہیں پر رک گئی تھی۔ اندر سے آتی ہوئی اس کی آواز سن کر پاکیزہ ٹھٹک گئی تھی۔ تو کیا وہ شمیر کے دشمن تھے؟ شمیر کو پتا ہے یہ سب کچھ کس نے کیا ہے؟ شمیر خود ہی اس سے سوال جواب کرتی وہ واپس اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ گھر میں کسی کے ساتھ اس نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ شادی کی تیاریاں بہت زور و شور سے چل رہی تھی اور پاکیزہ اپنی باتوں میں مگن تھی۔ آج ان دونوں کی مہندی تھی اور پاکیزہ کب سے یہ نوٹ کر رہی تھی کہ شمیر بہت زیادہ پریشان نظر آ رہا ہے۔ مہندی کے فنکشن میں بھی اس نے کوئی اس طرح سے اپنی توجہ نہیں دی تھی، بس خاموش تھا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں جانے کے بجائے شمیر کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ شمیر، آپ مجھے بہت زیادہ پریشان نظر آ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تھا، سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ سفید شلوار رنگ کی شلوار قمیض پہنے ملبوس شمیر کی طرف دیکھا تھا۔ سب کچھ ٹھیک ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ شمیر نے نفی میں سر ہلانے کی لگا، نہیں، بس تھوڑا سا پریشان ہوں، اور کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ مجھے بتائیں، ایسی کیا بات ہے جو آپ کو پریشان کرے؟ کیوں؟ ہماری شادی ہے۔ شمیر، آپ کو پتہ ہے میں نے ان خوبصورت لمحات کے لیے کتنا انتظار کیا؟ وہ شمیر کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی اور پھر شمیر دلہن کے لباس میں ملبوس اس لڑکی کو دیکھنے لگا تھا۔ تمہیں پتہ ہے اس رات میں چاہتا تو اپنا حق وصول کر سکتا تھا، لیکن نہیں، مجھے تم سے ایک پاکیزہ عشق ہے اور بہت زیادہ عشق کرتا ہوں تم سے، لیکن میں تمہیں کھونے سے ڈرتا ہوں، بہت زیادہ ڈرتا ہوں۔ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے کر وہ اس سے بوسہ لینے لگا تھا اور پھر گرفت میں لیتا ہوا بولا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم ملنے سے پہلے ہی بچھڑ جائیں گے۔ پاکیزہ، میرا دل ایسے عجیب سا ہو رہا ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ پاکیزہ کو وہ بتا چکا تھا۔ پاکیزہ کے ہاتھوں کو پکڑ کر بولا، شمیر پلیز ایسی باتیں مت کریں، آپ کیوں ایسا سوچ رہے ہیں؟ وہ اپنا ہاتھ اس کے منہ پر رکھتے ہوئے اسے خاموش کروانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر پاکیزہ کے ہاتھوں کا لمس محسوس کیا اور مسکرانے لگا۔ شمیر اس سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے کھونے سے اتنا زیادہ ڈرتی ہو؟ وہ اس کے قریب ہوتا ہوا اسے اپنے ساتھ لگا چکا تھا، اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکا گیا تھا۔ بہت زیادہ، آپ کی سوچ سے بھی زیادہ نہیں سکتے۔ آپ نکاح کو کتنے سال ہونے والے ہیں؟ اتنے سالوں میں مجھے آپ سے محبت نہیں بلکہ مجھے آپ سے عشق ہو گیا ہے، عشق ہو گیا، اور وہ بھی بہت شدید والا عشق۔ وہ نرمی سے اسے بتا رہی تھی اور وہ مسکراتا ہوا اس سے الگ ہوا اور اس کے ہاتھوں پہ محبت اور عقیدت بھرا بوسہ دیا تھا۔ چلیں ٹھیک ہے، پھر کل رات میں اس عشق کو تکمیل تک پہنچاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے اپنا ہاتھ چھڑا گیا تھا اور وہ کمرے سے باہر چلا گیا، مگر اپنے کمرے میں جانے کے بجائے وہ اس وقت کہیں اور جانے لگا تھا، اور یہ سب سے بڑا رسکی کام تھا جو وہ کرنے کے لیے چلا گیا تھا۔ شمیر نہیں جانتا تھا کہ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ ایسے اتنی رات کو یوں چھت پہ کھڑے ہو کر سگریٹ پینا، اپنی صحت کا خیال رکھنا، کیا یہ سب کچھ کرنے سے گئے ہوئے لوگ واپس آ جاتے ہیں؟ ہاجرہ چلتے ہوئے اس کے پاس آئی تھی اور اسے ذیشان کو اپنی طرف موڑا تھا۔ ذیشان کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی، اور کچھ نہیں تو اپنا غم کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ ذیشان نے عجیب انداز میں یہ بات کی تھی اور ہاجرہ کا دل بہت شدت سے دھڑکنے لگا تھا۔ فوراً سے اپنے بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑیستے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا تھا، نہیں ہلانے لگی۔ مجھے بھلا آپ سے محبت کیوں ہوگی؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس نے ہاجرہ کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لیتے ہوئے اس کی جانب دیکھا تھا۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے محبت کرتی ہو، لیکن آپ تو ردا سے محبت کرتی ہیں نا؟ تو پھر ردا سے محبت کرتی ہیں نا؟ مجھے نہیں پتا، آپ سے ہمدردی کرتے کرتے کب مجھے آپ سے محبت ہوگی؟ مطلب تمہیں مجھ سے محبت ہے؟
وہ اس کی جانب دیکھ کر بولا تھا۔ محبت نہیں، محبت بھی ہے، وہ نگاہیں جھکاتے ہوئے اس کی جانب بولی تھی۔ وہ اس وقت تک گولڈن کلر کے لہنگے کرتی میں ملبوس تھی اور اس وقت بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے سامنے کھڑی ہوئی تھی، ہلکے ہلکے میک اپ میں بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ ذیشان نے اس کے ہاتھ کو پکڑا اور اسے اپنے قریب کیا تھا۔ تم مجھ سے شادی کرو گی؟ یہ بات جانتے ہوئے بھی کہ آپ ردا سے میرے دل میں کوئی اور عورت ہے، کیا آپ ساری زندگی اسی کی محبت میں رہیں گے، اسے اپنے دل میں بسا کے رکھیں گے؟ نہیں جانتا، لیکن فی الحال تو میرے دل میں ہے۔ جب آپ کے دل میں کوئی اور ہے تو آپ مجھ سے ساتھ شادی کے بندھن میں کیسے بن سکتے ہیں؟ اور عورت پہلے سے ہی آپ کے دل میں موجود ہے، اس کے باوجود آپ یوں میرا ہاتھ پکڑ کے کیوں کھڑے ہیں؟ اور اپنا ہاتھ پیچھے کرنے لگی تھی۔ تم سنبھال سکتی ہو؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ ہاں، بہت اچھے سے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں آپ کو کیسے سنبھال سکتی ہوں اور کس طریقے سے۔ اس کے قریب ہوا تھا اور اس کے پیشانی سے پیشانی ٹکاتے ہوئے اسے اپنے دل کی بات کہہ گیا تھا، اپنی آنکھیں بند کر گیا تھا۔ ہاں مجھے معلوم ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ردا کے بعد اگر میں نے اپنے گھر میں کسی کے لیے کچھ محسوس کیا تو وہ تم ہو حاجرہ، جو ہر روزانہ رات آ کر میرے پاس دل بہلانے کے لیے مجھ سے باتیں کرتی ہو۔ وہ حاجرہ جب مجھے کھانا کھلاتی تھی۔ تمہیں پتہ ہے پہلی دفعہ مجھے آ کے پاکیزہ نے کھانا کھلایا تھا، لیکن میں نے شمیر بھائی کی آنکھوں میں جلن محسوس کی تھی، جیلسی دیکھی تھی۔ بھابی کا میرے قریب آنا انہیں بہت برا لگا تھا، زیادہ جیلس کر گیا تھا۔ اور اس کے بعد تم نے آنا شروع کیا اور تم صرف میرے کمرے تک نہیں آتی تھی، تم میرے دل تک بھی دستک دے گئی تھی، رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ حاجرہ وہ آنکھیں بند کرتے ہوئے بے سختگی سے حاجرہ سے باتیں کر رہا تھا۔ جیسے ہی وہ اس سے الگ ہوا تو حاجرہ کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس سے محبت کر بیٹھی تھی۔ آپ نے ہر لمحہ میری محبت کو محسوس کیا۔ مجھے لگا تھا کہ میں اپنائیت دکھاتی ہوں، محبت جتاتی ہوں، شاید آپ کے لیے سب کچھ نارمل ہوگا۔ کیا واقعی میں آپ نے سب کچھ محسوس کیا؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ میں بابا سے بات کروں گا، مجھے حاجرہ چاہیے، میں حاجرہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، شادی کرنی ہے۔ اس کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا تھا اور دلہن بنی آئینے کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس وقت وہ اپنے عشق کے لیے تیار تھی اور اس کے چہرے پہ ایک الگ ہی رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ حاجرہ کہنے لگی، آج تو غضب ڈھا رہی ہے، آج تو شمیر بھائی کی بالکل ہی ہے نہیں ہے، پاگل ہو جائیں گے تمہیں دیکھ کر۔ وہ اسے چھیڑ رہی تھی، دیکھتے ہی دیکھتے وہ پہلے سے مجھ سے پاگل ہے، وہ تو پہلے ہی مجھ پہ پاگل ہے۔ اور پاکیزہ نے آج پہلی دفعہ یہ بات بولی تھی، کیا مطلب؟ پیچھے کھڑی ہوئی باقی کزنز بھی ہنسنے لگی تھی۔ ہاں بھائی، یہ بات تو ہے، شمیر بھائی تو پہلے سے ہی پاکیزہ اس کے پیچھے پاگل ہیں۔ ساری باری اسے اپنے کمنٹس دے رہی تھی اور اس کے باس کر رہی تھی۔ اچانک سے باہر عجیب شور شرابے کی آوازیں آنے لگی تھی۔ سب باہر کی طرف گئیں اور وہ بھی اپنا لہنگا سنبھالتی ہوئی آپ باہر آ گئی تھی اور کافی زیادہ ہنگامہ مچا ہوا تھا، رونے کی بھی آوازیں آ رہی تھی۔ دیکھا تو شمیر کی ماما رو رہی تھی اور اگلی بات جو پاکیزہ کے کانوں میں پڑی تھی وہ سن کر تو پاکیزہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی، زمین پر گر گئی۔ شمیر کی گاڑی کا دھماکہ ہوا ہے جس نے شمیر کی جان نہیں بچ پائی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ 3 دن گزر چکے تھے۔ حویلی میں بالکل سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے ردا کی موت، اب شمیر کی موت نے سب کو ہلا کے رکھ دیا تھا اور پاگل کر کے رکھ دیا تھا۔ پاکیزہ تو یوں تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں ہوں، اٹھتی تو رونے چیخنے لگ جاتی تھی، چلانے لگ جاتی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اس قدر پاگل ہو جائے، بار بار کہتی اسے شمیر کے پاس جانا ہے، اس کا شمیر اسے چھوڑ کر ایسے نہیں جا سکتا۔ حویلی والے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کرتے رہے، لیکن بڑے فیصلے لینے لگے تھے، گھر کے بڑے فیصلے لینے لگے کہ پاکیزہ کی شادی ذیشان کے ساتھ کر دینی چاہیے۔ اور یہ لمحہ تھا جب حاجرہ کو لگا کہ اب کسی نے اس کے وجود سے جان نکالی ہو۔ وہ سارے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے، پاکیزہ کی آنکھوں کے گرد حلقے پڑ چکے تھے اور اس وقت پاکیزہ کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر اپنے تایا جان کی طرف دیکھا۔ نہیں تایا جان،
مجھے کسی سے بھی شادی نہیں کرنی۔ دیکھو بیٹا، ذیشان کی بھی عمر ہے شادی کی، اور ہم چاہتے ہیں کہ تمہاری شادی ذیشان کے ساتھ کر دی جائے۔ نہیں تایا جان، ذیشان کے ساتھ ہو جائے گی۔ ذیشان خاموش بیٹھا ہوا تھا اور ہاجرہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ ذیشان پیچھے پیچھے ہاجرہ کے چلا گیا تھا۔ جیسے ہی اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو ہاجرہ بیلکونی کے پاس کھڑی ہوئی آنسو بہا رہی تھی اور رو رہی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ چلتا ہوا ہاجرہ کے پاس آیا۔ تم ایسے کیوں اٹھ کر آ گئی ہو؟ پاکیزہ سے شادی کر لو گے؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ مجھے یقین ہے کہ تم پاکیزہ کبھی میرے ساتھ شادی نہیں کریں گی۔ پاکیزہ بھابھی، میں انہیں بھابھی سمجھتا ہوں۔ جانتی ہیں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تم مجھ سے محبت کرتی ہو، اور اس سے وہ خود ہی اس رشتے سے انکار کر دیں گی۔ میں جانتا ہوں وہ کبھی بھی اس رشتے کے لیے نہیں مانی، مگر ذیشان کو کیا معلوم تھا، انسان جیسا سوچتا ہے ویسا کبھی ویسا نہیں ہوتا۔ پاکیزہ نے سب کے سامنے نگاہیں جھکا دی تھی۔ بڑوں کے اتنا فورس کرنے پہ وہ اس کے نکاح کے لیے مان گئی تھی۔ وہ ذیشان کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہے، مگر اس کا دل ماننے کے لیے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے بھلا کب شمیر کی ڈیڈ باڈی کو دیکھا تھا؟ بھلا کب کسی نے اس کو پہچانا تھا؟ کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ وہ ذیشان کی باڈی تھی؟ اور اس کا دل ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی سب نے اسے فورس کیا تھا۔ اس نے تو ہاتھ تک بھی نہیں لگایا تھا۔ تو پھر کوئی کیسے مان سکتا تھا؟ کمرے کا دروازہ جھٹ سے کھلا اور پاکیزہ نے سامنے دیکھا تو سامنے ذیشان کھڑا ہوا تھا۔ پاکیزہ، تم جانتی ہو میں ہاجرہ سے محبت کرتا ہوں، اور تم نے گھر والوں کے سامنے انکار نہیں کر سکتا، لیکن کم سے کم تم تو انکار کر سکتی ہو۔ تم تو کہہ سکتی ہو نا کہ تم شامیر سے محبت کرتی ہو۔ تم کسی اور سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ غصے سے اس کی جانب بڑھا تھا اور اسے اپنے دل کی بات بتا رہا تھا۔ میں ذیشان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی تھی کہ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، مجھے ہر جگہ بے بس کیوں کیا ہوا ہے؟ ذیشان چلتا ہوا پاکیزہ کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا، پاس آیا اور پاکیزہ بہت شدت سے رونے لگی۔ تمہیں پتہ ہے میرا دل آج بھی یہ چیز نہیں مانتا کہ شمیر مجھے چھوڑ کے چلا گیا ہے، اور نہیں مجھے چھوڑ کے جا سکتے۔ تمہیں پتہ ہے کہ میں نے ان کی باڈی کو چھوا تک نہیں تھا۔ وہ میت مجھے کہیں سے بھی شمیر کو نہیں لگی تھی، اور اس کا چہرہ مکمل طور پر جھلسا ہوا تھا۔ وہ آپ کو شمیر کا چہرہ لگا تھا؟ کہیں سے وہ باڈی مجھے شمیر کی نہیں لگی تھی۔ آپ کو کیوں نہیں اس بات کی سمجھ آتی؟ میرا دل کہتا ہے کہ شمیر آج بھی زندہ ہے، اور ہمیں یہ لمحہ جب پہلی دفعہ ذیشان بھی سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہو سکتا، تو یہ سوچی سمجھی سازش بھی ہو سکتی ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ پریشان مت ہوں، میں کچھ کرتا ہوں، اس بارے میں پتہ کروانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن پلیز یہ بات آپ نے فی الحال کسی سے بھی نہیں کرنی۔ فی الحال آپ انکار کر دیں، یا پھر میں خود صبح ناشتے پر سب کو بتا دوں کہ میں ہاجرہ سے محبت کرتا ہوں، آپ سے شادی نہیں کر سکتا۔ تم تو کہہ دینا کہ ذیشان میں بے بس ہوں، میں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اس نے بھی سنجیدگی سے ذیشان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا تھا۔ وہ چاہتی تھی سارا بوجھ ڈال دیا تھا، اور ذیشان اس وقت بے بس ہو چکا تھا۔ ذیشان نے خود ہی اپنے دل کی جنگ لڑنی تھی۔ وہ گھر والوں کو بتا چکا تھا کہ وہ پاکیزہ کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا، مگر اس کے باوجود بھی وہ ضد کر رہے تھے۔ نہ جانے کیوں انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ذیشان نے جب بتایا کہ وہ ہاجرہ سے محبت کرتا ہے اور ہاجرہ سے ہی شادی کرنا چاہتا ہے، اور اس وجہ سے وہ پاکیزہ سے شادی نہیں کر سکتا، تو گھر کے بزرگ خاموش ہو گئے تھے، اور پاکیزہ خود بالکل تنہا محسوس کرنے لگی تھی۔ پاکیزہ اس وقت ایسا لگتا تھا جیسے بھری دنیا میں وہ بالکل تنہا ہو کے رہ گئی ہے، اس کے کوئی بھی اپنا نہیں ہے۔ نہ جانے کیوں رات کے اس بغیر نہ بچا ہو زیادہ وقت اپنے کمرے میں ہی گزارنے لگی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس کا کوئی بھی ہم نوا نہیں ہے۔ رات کے نہ جانا کون سا پہر تھا، پاکیزہ کو اپنے چہرے پر انجانا سا لمس محسوس ہوا تھا۔ جھٹ سے آنکھیں کھول کے دیکھا تو اپنے پاس کسی شخص کو دیکھا تھا، بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھا۔ پاکیزہ کا دل بہت شدت سے دھڑکنے لگا تھا، فوراً سے پیچھے ہونے لگی۔ اور آپ یہاں؟ اس کا دل ایک دم سے بری طرح سے کانپ رہا تھا، اور اس کے منہ پہ ہاتھ رکھتا ہوا وہ اسے خاموش کروا گیا، اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ اس کا دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ میں
خواب دیکھ رہی ہوں، نہ یہ حقیقت نہیں ہو سکتا۔ میں تمہارے خوابوں کی حقیقت کا رنگ دینے آیا ہوں، تمہارے خوابوں کو حقیقت کر دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے قریب ہونے لگا تھا اور اس کی سرگوشیوں کو وہ اپنے قریب محسوس کر رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا یہ خواب ہے یا حقیقت ہے۔ پاکیزہ اس وقت مکمل طور پر اسٹیچو بنی ہوئی تھی۔ جو اسے رات کو خواب لگا تھا وہ صبح حقیقت کا روپ دھارے ہوئے اس کے سامنے کھڑا تھا اور اس کے ٹھنڈے ہاتھوں میں اپنے ہاتھوں کو لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ اپنے ہاتھ کو دیکھ کر وہ ایک دم سے اٹھی تھی۔ آپ سچ میں میرے خواب میں تو نہیں دیکھ رہی؟ وہ کمرے کو چاروں اطراف دیکھنے لگی۔ اور ہاں، ایسا کیسے ممکن تھا؟ تمہارے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے بغیر میں تمہیں چھوڑ کر یہاں سے کہیں دور چلا جاتا، یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ بہت زیادہ محبت کرتا ہوں پاکیزہ، میں مانتا ہوں کہ یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میری وجہ سے تمہیں بہت تکلیف پہنچی ہے، لیکن آپ کی تو ڈیتھ ہو گئی تھی، کسی نے بولا تھا۔ تمہیں پتہ ہے، وہ سوچی سمجھی سازش تھی، ایک مردہ آدمی کو گاڑی میں بٹھا کے گاڑی پہ دھماکہ کروانے کی۔ میرا دوست تھا فیروز، جس کے ساتھ اس کے بزنس میں، اس کے ہر کام میں اس کا ساتھ دیتا ہوں، مگر پچھلے کچھ عرصہ سے اس نے کچھ غلط کام اسٹارٹ کیے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے مجھے اسے سبق سکھانا تھا، جن میں وہ میرا ساتھ مانگتا تھا اور میں نے ہمیشہ کے لیے اسے منع کیا تھا اور دوستی ختم کر دی تھی اور اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا، اور اسی وجہ سے، اور یہی وہ وجہ بنی تھی اس نے میرے ساتھ دشمنی مول لی تھی اور اس نے حویلی پر حملہ کروایا تھا اور میں نے اس کے انجام تک پہنچا کے آیا ہوں، اور اگر میں یہاں آپ سب کے درمیان رہتا تو میں بھی کبھی اس شخص کو اس کے انجام تک نہیں پہنچا سکتا تھا۔ اسی وجہ سے مجھے کچھ ٹائم کے لیے یہاں سے جانا پڑا تھا، لیکن میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، اور محبت بہت زیادہ، لیکن آپ نے مجھے بہت تکلیف دی ہے، آپ کی وجہ سے مجھے تکلیف پہنچی ہے۔ وہ روتے روتے اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ آج تمہاری تمام تر تکلیفوں دور وہ اس کی دلہن بنی اس کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ شخص جس سے بچپن سے لے کر آج تک وہ محبت کرتی آئی تھی، اس نے بے انتہا محبت کی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور وہ اس کے سامنے کھلا شمیر کمرے میں داخل ہوا، اور بھاری قدموں کی آہٹ سن کر وہ ایک دم سے اس کا دل سوکھے پتے کے مانند لرزنے لگا تھا۔ وہ آ کے اس کے پاس بیٹھ چکا تھا، سامنے بیٹھا تھا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا، مجھے اس دن کا بڑی شدت سے انتظار تھا اور محبت پہ یقین آ گیا جب آپ میرے لیے پریشان ہوئی۔ مجھے اس دن آپ کی محبت پہ یقین آ گیا تھا جب آپ میرے لیے پریشان ہوئی تھی۔ بہار میں میرے پاس بیٹھی تھی، مجھے اپنے ہاتھوں سے سوپ پلایا اور نہ جانے کن لمحات میں آپ نے مجھے یہ احساس کروایا کہ آپ مجھ سے محبت نہیں بلکہ عشق کرتی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے محبت اور عقیدت پر بوسہ اس کے پیشانے پہ دیا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس شخص کو دیکھنے لگی تھی۔ بہت شکریہ مجھے مکمل کرنے کے لیے۔ پاکیزہ نے اس شمیر کو دیکھا تھا۔ ہم ہمیشہ ایسے ہی ساتھ ایک پرسکون زندگی گزاریں گے شمیر، اب آپ کبھی بھی مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ اس نے شمیر کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا تھا اور پکڑتے ہوئے شمیر نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ نہیں، کبھی اپنی جان کو چھوڑ کر کبھی بھی نہیں جاؤں گا۔ ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ ہی رہوں گا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جیسے جیسے رات گزرتی گئی، محبت کے تمام بندھن راز فاش ہوتے گئے اور ان دونوں کی محبت مکمل ہو گئی تھی۔ شمیر، اتنی محبت اتنی دیر سے روئے جا رہی تھی، اور میں کب سے تمہاری شکل دیکھ رہا ہوں، کب سے تمہیں اسی طرح دیکھ رہا ہوں۔ ہاجرہ میری جان بس بھی کر دو۔ اس نے ہاجرہ کو خاموش کرواتے ہوئے اس کے آنسوؤں کو صاف کیا تھا۔ اور میں خوشی سے رو رہی ہوں، یہ میری خوشی کے آنسو ہیں۔ آپ کو پتہ ہے، مجھے لگا تھا کہ میں نے ذیشان کو آپ کو کھو دیا ہے، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ کبھی بھی نہیں، ہم دونوں کبھی بھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے، ایک دوسرے کو نہیں کھوئیں گے، بس آپ رونا بند کریں۔ اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے اسے خاموش کروایا تھا، کندھے سے الگ کیا تو وہ دھیرے سے مسکراتی تھی۔ ذیشان، کیا حقیقت ہوتی ہے محبت؟ سچی ہو تو مل جاتی ہے؟ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہوتا کہ محبت سچی ہو تو مل جاتی ہے، بس اگر نصیب اور قسمت
हमारे साथ दे तो मोहब्बत तब हमें मिलती है। देखो मेरी मोहब्बत सच्ची थी बल्कि मगर मुझे नहीं मिली, शायद तुम्हारी मोहब्बत सच्ची थी, तुम्हें मिल गई। वो उसे बता रहा था और फिर ये कहकर वो नरमी से मुस्कुरा दिया था। उसे अंदाज़ा ही नहीं था कि वो कैसे एक दूसरे के करीब हो गए थे और उन दोनों ने एक दूसरे की मोहब्बत को पा लिया था। लिसनर्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये नावल पसंद आया होगा। अपने कमेंट्स लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। नेक्स्ट नावल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।